बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, तलीम और सेहत के शोबे किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जिन अक़वाम ने, ममालिक ने तरक्की की है, उन्होंने सेहत और तलीम पर बहुत ज़्यादा अपना बजट खर्च किया है, पैसा खर्च किया है। उसकी वजह यह है कि आप अपनी आने वाली जो नस्लें हैं इनको आला तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, सेहतमंद नहीं बनाएंगे, तो वो जो आने वाले दौर के चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे। आज हम आपको इन दोनों शोबों के बारे में, इनकी जो कहानी है, वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम वोट देकर ईवानों में भेजते हैं, उनकी ज़बानी सुनाते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। और सबसे बढ़कर ये इंकशाफ आपको हैरान कर देगा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर 17,000 जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, इस पर तो हुकूमत ने ही इस पर गौर व फिक्र करना है कि वो जुर्म कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जो 17,000 जो बच्चे हैं, 17,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। और वो मैं वफाकी दारुल हुकूमत की बात आपको बता रहा हूँ। अगर वफाकी दारुल हुकूमत का ये हाल है तो फिर दूर दराज जो इलाके हैं, अंदरून पंजाब, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, फिर इन पे आप ख़ुद ही इस पर के बारे में अंदाज़ा कर लीजिए कि वहाँ क्या सूरत हाल होगी। ये जो 17,000 बच्चे हैं, ये जो 30 यूनियन कौंसलें हैं इस्लामाबाद की, उसके ये 17,000 बच्चे, ये डाटा कायमा कमेटी के इजलास में पेश किया गया है। और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के हमीद नियाज़ी, उन्होंने वहाँ बताया है कि हमने सर्वे मुकम्मल कर लिया है और इतने बच्चे जो स्कूलों में दाखिल नहीं हो सके, लेकिन 30 मई तक हमारा ये टारगेट है, हद मुकर्रर किया हमने कि इन बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया। जहाँ ये इतने बरसों से ये बच्चे स्कूल का मुँह नहीं देख सके, और इससे पहले भी पता नहीं कितने बच्चे जो बढ़कर जवान हो चुके हैं वो नहीं पढ़े, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वहाँ कलाल से अपनी घर वालों का पेट पाल रहे हों, उस कमाई से कोई मेहनत कशी कर रहे हों। लेकिन अगर ये लोग नहीं पढ़े और जहालत इनमें ऊद कर गई है, तो फिर देख लीजिए कि ये फिर जो जाहल लोग हैं, ये माशरे का कोई सेहतमंद हिस्सा तो नहीं बनेंगे, ये फिर क्या करेंगे। इस हवाले से ये एक संगीन सूरत हाल मैं समझता हूँ ये जो मामला है। इसके साथ साथ आपको और बताएं कि एक ऐसी बात जो शायद पाकिस्तान में कम ही लोगों को इसका इल्म हो, कि ये जो प्राइवेट स्कूल जो हैं, इनका एक एक्ट है, ठीक है जी। ये स्कूल किसी कानून के तहत बने ना, हुकूमत ने इनको कारोबार की इजाज़त दे रखी है। बल्कि तलीम तो आजकल ये मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब जुमला नहीं होगा, वो फ़रोख्त ही हो रही है। बड़े बड़े स्कूल देखते हैं आपने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े शख्सियात ने, सरमायाकारों ने अब स्कूल बना लिए हैं। तो उस एक्ट के मुताबिक जो मैं बताने चला हूँ आपको, शायद आपके इल्म में भी ना हो, कि हर निजी स्कूल, चाहे वो बीकन हाउस हो, चाहे कोई हो, जितना भी बड़ा स्कूल हो, उसमें 10% बच्चे वो मुफ्त दाखिला देने का पाबंद है। क्या 10% गरीबों के बच्चे, ये एलीट जो स्कूल हैं, इनमें पढ़ रहे हैं? क्या ये जो हुकूमत इसमें जांच पड़ताल करती है, देखती है कि क्या इन्होंने 10% गरीबों के बच्चों को भी मुफ्त दाखिला दिया है? क्या उस एक्ट पर कितना अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर भी हमें गौर करना है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, मेरे लिए तो ये इंकशाफ है कि इतने बड़े बड़े स्कूलों में ये इन्होंने कानून लिख कर दिया हुआ हुकूमत को कि हम जो गरीबों के भी 10% बच्चे पढ़ाएंगे, कमाई भी करेंगे। लेकिन कमाई तो हो रही है, मुझे तो किसी स्कूल में गरीब का बच्चा जो पढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। और एक सबसे बड़ा जो तशवीशनाक बात भी कायमा कमेटी के इजलास में सामने आई है, वो है तलीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान। इस पर भी बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया है कायमा कमेटी के अंदर, और कहा गया है कि ये जो मंशियात का रुझान बढ़ रहा है तलीमी इदारों में, इसमें मैं समझता हूँ कि ये तो नौजवानों के लिए तो एक तस्कीन का बायस भी होता है, उस वक्त कम उम्री होती है। लेकिन ये वालिदैन के लिए मेरे ख़्याल में एक बड़ी सबसे खौफनाक इंकशाफ है कि तलीमी इदारों में अब मंशियात फ़रोख्त हो रही है। अब सिर्फ तलीमी इदारों में तलीम का बहरान नहीं रहा, बल्कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का बहरान है।
اور جو وہاں بتایا گیا جی ہم نے اس والے سے جی جو ANF ہے جو ہمارا جو اینٹی نارکوٹکس کا ادارہ ہے اس سے مل کر اب اسکولوں میں اینٹی نارکوٹکس کے لوگ ہیں وہ کارروائیاں کریں گے تاکہ منشیات کے جو رجحان ہیں اس پر قابو پایا جا سکے۔ اور ایک ایسی بات آپ کو سناؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کس بات پہ حیران ہوں گے آپ، یعنی کہ حالت یہ ہے شعبہ تعلیم میں، آپ دلچسپی دیکھ لیں، یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، منسٹرز ہیں، یہ جناب جو بیوروکریٹس ہیں، جب وہاں رکن جو شازیہ سومرو ہیں اس بات پر بڑی برہم ہوئیں۔ خواتین کو تو میں دیکھتا ہوں وہ جس شعبے میں آپ کوئی بھی ذمہ داری دیں تو اس کو بڑے آسان طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ شازیہ سومرو صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا وہاں کہ اگر ایجوکیشن پہ آپ توجہ نہیں دیں گے کہ اس اجلاس میں بھی جس میں یہ سارے انکشافات ہوئے ہیں اس میں نہ سیکٹری آئے ہیں نہ منسٹر اس شعبے کے آئے ہیں۔ اب حالت اندازہ لگا لیجئے کہ حکمرانوں کی کتنی جو سب سے بڑا شعبہ ہے جو اس وقت پوری دنیا پر رول کر رہی ہیں حکومتیں، سپر پاورز ہیں، انہوں نے ایجوکیشن کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایجوکیشن سے ہی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہ ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کیونکہ قائمہ کمیٹیوں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ سارا کام تو یہ قائمہ کمیٹیاں مسلسل کرتی رہتی ہیں۔ جب کبھی اجلاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کا تو یہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹس پر نئے قوانین بنتے ہیں اور جو بھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اصل کام تو یہ قائمہ کمیٹیوں کا ہے۔ اگر قائمہ کمیٹی میں نہ منسٹر آئے نہ سیکٹری آئے تو اندازہ خود ہی لگا لیجئے کہ ہماری کتنی دلچسپی ہے اس میں۔ اب بڑھتے ہیں صحت کا معاملہ۔ تعلیم اور صحت یہ دونوں آپ نے ایک ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت کی صورتحال، لیکن اس کو سننے سے پہلے ذرا اپنے دل کو تھام لیجئے۔ پاکستان میں اب دوائیں علاج کم کر رہی ہیں، عذاب زیادہ بنتی جا رہی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف صحت کے نظام بلکہ دواساز کمپنیوں، ڈریپ اور حکومتی پالیسیوں پر بھی بڑے سیریس قسم کے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کہیں کینسر کی جو دوا ہے وہ 1,60,000 سے 4.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، کہیں عام معدے اور قبض کی جو دوائیں ہیں وہ 200 سے 300% مہنگی ہو گئی ہیں، اور کہیں وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان دوا بیچنے والوں کے لیے ایک جنت ہے۔ تو ہر پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے وہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر صورتحال یہ ہے۔ یہ قائمہ کمیٹی میں شکر ہے اس کی قائمہ کمیٹی میں منسٹر صاحب بھی تھے اور سیکٹری صحت بھی آئے، ڈریپ حکام بھی آئے، اور یہ سارے لوگ تو آئے۔ صحت کے معاملے تو آپ نے دیکھا نا کسی نے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ سروے رپورٹ بتا رہے ہیں جو ڈریپ کی رپورٹ ہے جو قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی ہے، انہوں نے خود یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ مختلف ادویات کی قیمتوں میں 188% سے 241% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور اس میں انہوں نے بطور مثال بتایا ہے کہ ایک آنکھ میں ڈالنے والی جو ایک ٹیوب ہے پولی فیکس آئی آئنٹمنٹ جو ہم 10-15 روپے میں لیا کرتے تھے، اب وہ 34 روپے کی تھی، 34 روپے کی، اب وہ بڑھ کر اس کی قیمت 113 روپے ہو گئی ہے۔ اب لیبریکس ٹیبلٹس ہے اور 146 روپے سے وہ 500 روپے کی ہو گئی ہے۔ اسی طرح عام جو کھانسی کا شربت ہے وہ 83 روپے سے 250 تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ تو جو علاج ہے یہ تو عام شہری کے لیے یہ تو ناقابل برداشت بنتا جا رہا ہے۔ اس پر کمیٹی کے ارکان نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے وہاں کہ اب جو لوگ ہیں وہ ادویات خریدنے کی سخت نہیں رکھتے۔ ایک اور بھی ایشو سامنے آیا وہاں دواساز کمپنیوں کی ڈی ریگولیشنز کا تنازع بھی چل رہا ہے کہ فروری 2024 میں جو ادویات کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا تھا کمپنیوں کو، ان دواؤں پر تقریباً جو ہے ان کمپنیوں پر حکومت کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جو 55% جو ادویات ہیں وہ کمپنیاں خود اپنی طرف سے، کیونکہ یہاں کو پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے، وہ 55% انہوں نے مہنگی کر دی ہیں۔ صرف 2% جو ادویات ہیں پرانی قیمتوں پر مل رہی ہیں، جبکہ 42% انہوں نے کہا ہے کہ نسبتاً سستی بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اب پھر مزید بھی انکشافات کیے ہیں وزیر صحت نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 11,000 جو خواتین ہیں دوران حمل جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ یہ ناقص علاج ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ اگر کوئی خاتون ہاسپٹل آ گئی ہے تو اس کو پھر بھی اس کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کو علاج ٹھیک نہیں ملا، خوراک ٹھیک نہیں ملی، پانی کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 68% جو بیماریاں ہیں وہ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے، آلودہ پانی پینے سے لوگوں کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اسپتالوں کے حوالے سے جو ہمیں ابھی شکایت کر رہا تھا
کہ وہ جو ہیں ڈاکٹرز بڑے کم ہیں، یہ جو ایک جو ڈاکٹر ہے اس کو ایوریج جو ہے 35 مریض دیکھنے چاہیے، لیکن پاکستان میں صورتحال بڑی بری ہے، 300 مریض ایک ڈاکٹر کو دیکھنے پڑتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں۔ اب چلے جائیں، کسی خود بھی جاتے ہیں، آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا، آپ بھی جاتے ہیں تو وہاں لمبی قطاریں ہیں، وہ ایک انسانی بحران ہے۔ کیا کریں، نہ صحت کی یہاں کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی یہاں کوئی تعلیم کی میں تو تعلیم والوں پہ حیران ہوا ہوں۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس پہلے تو ہوتا نہیں، ہو گیا ہے، نہ اس میں منسٹر آیا ہے نہ سیکٹری آیا ہے، تو یہ کرتے کیا ہیں یہ بابو اور یہ منسٹرز؟ ان کا کام کیا ہے؟ یہی کام ہے، لوگوں نے ووٹ اس لیے ان کو دیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مثبت پہلو بھی ہے، انہوں نے جو مصطفیٰ کمال ہیں انہوں نے پیش کیا ہے وہاں کے پاکستان کی جو ادویات ہیں وہ دنیا بھر میں فروخت بھی ہو رہی ہیں، یہ ایک اچھی خبر انہوں نے سنائی ہے۔ جو 51% ممالک ہیں، 51 ممالک کا انہوں نے کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان کی جو ادویات ہیں وہ یہاں سے وہاں جا رہی ہیں اور لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان عالمی ادارہ صحت کے لیول 2 تک پہنچ چکا ہے۔ اگر پاکستان وہ کہتے ہیں کہ اگر لیول 3 حاصل کر لیتا ہے تو امریکہ سمیت 100 ممالک تک پاکستانی جو ادویات ہیں وہ ہم ان کو دوسرے ممالک میں کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی ایم ڈی کیٹ کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، بلکہ ایم ڈی کیٹ کو جو تیاری کراتے ہیں پیپرز کی، ان کو بھی مافیا سے تشبیہ دی ہے۔ جو وزیر صحت ان کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے۔ یہ جو لیکن 16 اگست کو امتحان کا انہوں نے بتایا ہے کہ کمیٹی کو کہ 16 اگست کو ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہوگا اور جو 20 جولائی تک ایس ایس سی کے جو امتحانات ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ ہم نے دونوں صحت اور ایجوکیشن پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑے اہم شعبے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، حکمران ہیں اور بیوروکریٹس ہیں، ان کی دلچسپی کتنی ہے، یہ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، سیکٹری حضرات کو گھر بھی دیے جاتے ہیں، ان کی بجلی بھی فری ہے، ان کو پیٹرول ڈیزل بھی فری دیا جاتا ہے، لیکن ان کی عدم دلچسپی کا عالم آپ نے دیکھ ہی لیا۔ یہ ساری جو میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں اس میں ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو قائمہ کمیٹی کے صحت اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو 2 اجلاس ہوئے ہیں ان میں یہ تفصیلات وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ قائمہ کمیٹی ابھی ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا بھی وہ سیاست کھیل رہا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی لوگوں کو بتائیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ حقیقت بتائیں کہ یہ ہے آپ کا رائٹس۔ جس طرح میں نے بتایا کہ پرائیویٹ نجی اسکول جو ہیں ان میں 10% تک وہ غریب طلبہ کو ایکٹ میں ہے، قانون میں ہے، جس قانون کے تحت یہ نجی تعلیمی ادارے وجود میں آئے ہیں، اس میں وہ پابند ہیں دینے کے۔ اس طرح صحت کی سہولت بھی حکومت دینے کی پابند ہے، اور جب وزیر خود ہی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ادویات جو ہیں 300% تک مہنگی ہو گئی ہیں، معمولی دوائیں جو 25-30 روپے میں ملتی تھیں، آج جائیں آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ وہ آپ کو 30-40 300-400 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تو ہم نے آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارا جو لفظ آفیشیل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔